रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। कहते हैं कि सियासत शतरंज और ताश के पत्तों जैसा खेल है जिसमें आखिरी चाल तक इंतजार करना लाजिम है। हमारे मुल्क की सियासत हर गुजरते दिन के बाद नहीं बल्कि घंटों में सियासी रहनुमाओं के बयानात में तब्दीली और तजाद दिया जाता है। पंजाब असेंबली में अदम एतमाद के मामले में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के ताखीरी हरबों से पीडीएम शायद कुछ और ही समझती रही होगी, मगर कल रात पीडीएम को सरप्राइज दे दिया गया। परवेज इलाही ने कल तहरीक अदम एतमाद में 140 अरकान पेश करके साबित कर दिया है कि अगले इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। और अब इस वक्त की मौजूदा हालत यह है कि जी असेंबली डिसॉल्व करने की समरी भी गवर्नर को भिजवा दी है चीफ मिनिस्टर ने। दूसरी जानिब कल रात तहरीक इंसाफ के अरकान ने जहां परवेज इलाही को कामयाब करवाने पर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने ये वाज़ेह भी ऐलान किया कि अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो असेंबलियां मजीद भी आगे डिसॉल्व होंगी, जिसमें अब पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने की बात हो गई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की भी बात यही हुई है। और शायद यही वो नुक्ता है जहां से काफ लीग और तहरीक इंसाफ की राय 2 लाख क्या हो जाती है या नहीं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा इस हवाले से, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। पंजाब के इक़्तिदार तो नहीं ले जा सके, रास्ते में मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ज़रूर लेके जाएंगे। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के उन मेंबरान को जिनको अरबों करोड़ों रुपए की ऑफर्स की गई, उन्होंने उसको ठुकराया। प्रेशर्स डाले गए, अननोन कॉल्स गई, उन्होंने उसको ठुकराया। और ये एक पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक वाक़या है कि इतना बड़ा जो मैंडेट है वो मिला और तमाम लालच को लोगों ने जो है वो मुस्तरद किया। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। दूसरी जानिब कराची में होने वाले इलेक्शन के मुतालिक बात की जाए तो ये कल होने वाले कराची जलसे में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उनकी बात ना सुनी गई तो कराची में कोई इलेक्शन नहीं होगा। बल्कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से एमक्यूएम अपने पुराने वतीरे पर आती दिखाई दे रही है। इससे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की बात कुछ सच दिखाई देती है कि कराची का इलेक्शन खूनी इलेक्शन होने जा रहा है, खुदा खैर करे। साथ ही आज भी 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। धड़ों के इंतजाम के बाद भी मुत्तहिदा ने पहला ऐलान कर दिया है। बहरहाल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा है ये वो सुन लेते हैं। अगर मुनसिफाना इंतखाबात के मामलात 1-2 रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। जी, ये तो तय है कि नए इंतखाबात से पहले सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और हुक्मरानों के मईशत और महंगाई के हवाले से दावे भी सिर्फ दावे बन के रह गए हैं। हम दुआ करते हैं कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस से मिलने वाली इमदाद से इस मुल्क के अवाम और मईशत की किस्मत जाग जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 8 से 10 महीनों से अच्छी खबरें तो सियासतदानों को ही सिर्फ सुनने को मिल रही हैं। सवाल ये कि अगर जो कि अब असेंबली टूट गई है पंजाब की, तो अवाम और मईशत के लिए कितना मुफीद होगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो गई है तो अगले इंतखाबात में कौन कौन किसको सरप्राइज दे सकता है। अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है तो क्या मुआशी हिकमत अमली तैयारी है, और कराची के अवाम अब मैंडेट किसको देंगे 15 जनवरी के इंतखाबात में, ये वो वाले सवालात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। जी सबसे पहले मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं मेहमान, और सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब साथ मौजूद है सेंटर साबिर बलोच साहब, सेंटर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी से। साथ ही जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ। असेंबली डिसॉल्व करने की समरी भेज दी आखिरकार सीएम ने गवर्नर को। जो बातें इतने दिन से हो रही थी कि जी काफ लीग और पीटीआई एक पेज पे नहीं है, परवेज इलाही इमरान खान साहब एक पेज पे नहीं है, वो अब सबको नजर आ गया कि कितने एक पेज पर हैं। बिल्कुल, देखिए अब अगर माजी में किसी को शक था कि इमरान खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और बार बार यू टर्न की बात करते थे, तो उन्हें पता चल गया कि नहीं,
جو انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں، اور چاہے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو وہ اپنے ارادے میں پکے ہیں۔ یہ موومنٹ شروع کیوں ہوا تھا؟ جیسے ہی یہ سازش کے ذریعے ہٹائے گئے تھے اس وقت سے ہمیں تو بڑے واضح تھا کہ اس ملک کو اگر صحیح ڈگر پہ چلانا ہے تو اگر ہم سلیکٹڈ تھے تو جو اب آئے ہیں وہ بھی سلیکٹڈ، تو اگر سلیکٹڈ کو الیکٹڈ سے ریپلیس کرنا ہے تو پھر الیکشن کراؤ۔ ہم نے پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ رکھی، اگر یہ لوگ اسمبلی تحلیل کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے ہم نے قومی سیٹیں، اسمبلی کی سیٹیں چھوڑی، جتنی چھوڑی اس میں سے انہیں نے کیا پک اینڈ چوز کر کے 9 سیٹوں پہ صرف انتخاب کرائے، باقی پہ بیٹھے رہے۔ اب بھی دوبارہ جو ان کی جیسی سخت شرائط رکھیں گے وہ بھی سیٹیں جائیں گی، اس کا بھی خان صاحب نے اناؤنس کیا وہ بھی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے پرامن طریقے سے ہر حربہ اپنایا، جلسے کیے، جلوس نکالے، ریلیز نکالی، اسلام آباد ایک دفعہ پہنچے، اس کے ساتھ جو کچھ تشدد کیا گلو بٹوں نے وہ سب نے دیکھا۔ دوسری دفعہ پھر گئے، اور اس دفعہ اس چیز کے باوجود کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں تب بھی مجمع نے ایک پیڑ کا پتا نہیں توڑا۔ ہم اسلام آباد کے دروازے تک گئے، اسلام آباد میں نہیں گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ورکرز کی قربانی دی جائے۔ ہم نے پریشر بڑھانے کے لیے اناؤنس کیا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے۔ سب نے بڑا مذاق اڑایا، یہ جتنے آپ کے پارٹیاں ہیں سب نے کہا کہ یہ صرف ویسے ہی بات ہے، یہ ہوگا نہیں۔ اس کے بعد یہ تاریخ نہیں دیں گے، تاریخ نہیں دیں گے، تاریخ نہیں دیں گے، پھر تاریخ بھی دے دی۔ جب تاریخ دی تو ان کی کانپیں ٹانگنے لگی، جیسے ہی کانپیں ٹانگنے لگی تو جو ہم کہتے ہیں دا فاکسز آف آل فاکسز، مسٹر زرداری، تو انہیں نے جا کے پنجاب میں بیٹھ کے یہ تجویز دی کہ گورنر صاحب جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نوٹس نکال دیں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، کہ پی ٹی آئی کو پروف کرنا پڑ جائے کہ ان کے پاس 186 سے زیادہ کا نمبر ہے یا 185 سے زیادہ کا نمبر ہے۔ اس کو بھی ہم نے کہا ٹھیک، کوئی ایشو نہیں ہے، وی ول ڈیل ود دیٹ ایشو۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اسپیکر نے کہا کہ گورنر ہیز نو رائٹ ٹو گیو می دس آرڈر، اور گورنر نے نکالا کس کو؟ چیف منسٹر کو۔ یہ تو ان کی جمہوریت کا عالم تھا، گورنر کے بائی پارٹیجن ہونے کے بجائے پارٹیجن ہونے کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے عدالتوں کے ذریعے پریشر ڈالا، انہوں نے کہا ڈیزالو نہیں ہو سکتی اسمبلی۔ ہم نے کہا نہیں ہو سکتی، چلو۔ وہاں ہمارا اور پرویز الہی صاحب کا اختلاف ہوا، ہم نہیں دیتے وہ ایشورنس جو انہوں نے دی، اس سے کہ ہمیں ہمارے تمام وکلاء نے کہا اسٹیچوریٹری رائٹس کے نیور بی سرنڈرڈ، ایون ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کورٹ میں کہا تب بھی اسمبلی ڈیزالو کروائی جا سکتی تھی۔ کل جب کورٹ نے پھر اندازہ دے رکھے کہ وہ شاید ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں، تو ہم نے ان کی ساری چالیں جو تھیں اس کا ایک ہی دن میں سب چالوں کا جواب دے کے کل رات ہی ہم نے 186 لے کے گنوا کے ہر طریقے سے کیا، اور جو کچھ اس قوم نے دیکھا ایز اے سینیریو کہ دروازے توڑے، کتابیں پھاڑی، سیٹیں کرسیاں توڑ کے ڈیسک پہ ماری، وہ نہایت ایک مہذب اور جمہوری پارٹی کا عمل دیکھا آپ نے۔ اگر اس کو یہ جو 70 سال کی جمہوریت کا سبق سکھاتے آ رہی ہیں ان کا یہی سبق ہے، تو اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے۔ پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ جاگ چکا ہے، اور پورا پاکستان میں اس وقت میجورٹی آف دا پیپل، ہر جو سروے ہو رہا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اکنامک اسٹیبلٹی کے لے جانے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے فریش مینڈیٹ اور الیکشن کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی طرف آؤں گی سینٹر صابر بلوچ صاحب۔ سیٹ صاحب کیا ہوا؟ یہ تو اب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، اب کیا کرے گی پی ڈی ایم؟ پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ الیکشن میں جایا جائے گا نہیں جایا جائے گا؟ اب آف کورس ایسے تھا آپ کی پی ڈی ایم کے بڑوں کی میٹنگ فوراً کال تو ہونی ہے، ابھی زبیر صاحب بھی سے بھی جو ہے ہم بات کریں گے، تو آئی نو کہ جو ریاکشن آنے والا ہے اب سارا، تو یہ جو سارا سیناریو ہے اس کے اوپر تو بڑی اب ایک ہلچل نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے بعد انہوں نے کے پی اور اگلی صوبوں میں بھی جانے جا جائے ان کی حکومت ہے وہاں۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یعنی ٹیکنیکلی
آپ دیکھ لیں تو اگر چیف منسٹر کی ایڈوائس جاتی ہے گورنر کو ڈیزولوشن کے لیے تو پھر گورنر باؤنڈ ہے کہ اس کو جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری کر دے ڈیزولوشن کا. لیکن یہ پاکستان میں اور آپ رہ رہے ہیں, اب تک تو صرف ایڈوائس چلی گئی ہے نا گورنر کو, ڈیزولوشن کا ابھی تک جو پروسیس ہے وہ ابھی ہے. اب تو گورنر سیکریٹریٹ جو ہے نا وہ اب اس کا کام رہ گیا ہے. بہرحال ابھی تک وقت ہے, کل صبح تک آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اور کیا ڈیولپمنٹ پیدا ہو جائیں گے, کون سے یعنی آئینی اور قانونی نقطے ابھی اور آ جائیں گے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ ناؤ. بہرحال دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کر لوں کہ ہم آج اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گیا ہے تو یہ کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ اسمبلیوں کی یہ وقت رہ گئی ہے. اسمبلیاں انہی کو کہتے ہیں ہم کہ ایک شخص اپنی انا اور اپنی ضد اور اپنی جو ہے نا نے اس کو سب چیزوں کو, تمام آئینی اداروں کو, پورے پاکستان کو, سیاست کو انہوں نے اپنے تابع رکھا ہوا ہے. اور میرے دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی خوشی سے یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو ہے نا ایک عامر کے اور ایک بادشاہ اور ایک جو ہے نا ایک بگڑے ہوئے شہزادے کی جو ہے نا اس کی بات مان رہے ہیں. اور تمام جو یہاں کی سیاست ہے, یہاں کا پالیٹکس ہے, یہاں کے جو ویلیوز ہیں پولیٹیکل, یہاں کا جو آئین کا جو ایک سپرمیسی ہے, قانون کی جو ایک بڑی بات ہے, ان سب کو پس پش ڈال دیا ہے. اور کتنی جو ہے نا کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. دس از ریڈیکولس, آنیسٹ ٹو گاڈ. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کو جب وہ ان کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں عمران خان کی, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا اور ان کی میجورٹی تھی اور اپنی میجورٹی انہوں نے ثابت کر دی اور وہ نکل گیا. اب بات یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھتے, اپوزیشن میں جو رونا دھونا تھا وہ اپنا کر لیتے, وہاں پہ اسی پارلیمنٹ کا پارٹ بن جاتے, حصہ بن جاتے, کہ جس کو آج وہ خود استعمال کر رہے ہیں, جس کے ذریعے آج وہ خود تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اس کو انہوں نے کس حد تک اس کو پامال کیا. لیکن یہ باتیں خوشی کی نہیں ہیں. یہ باتیں جو ہے نا یہ آنے والے وقتوں میں جو تاریخ آپ کو لکھی جائے گی وہ بہت ہی غلط طریقے سے, بہت ہی ایک یعنی آپ کو ایک عبرتناک وقت کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور اس بات کو لکھ لیں. لیکن آپ نے جناب بات کر لی زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی, تو زرداری صاحب ایک جو ہے نا جو سیاست کر رہے ہیں, ایک ہوشمند سیاست کر رہے ہیں, اپنے دائرے میں رہ کے, اپنے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل دائرے میں رہ کے وہ سیاست کر رہے ہیں. جو اس کا آئینی حق ہے, جو اس کا پولیٹیکل حق ہے, جو اس کا جو ہے نا جو جس طریقے سے ایک مہذب طریقہ کار ہوتا ہے, وہ اس کو کون روک سکتا ہے. اس کو آپ کی جو ٹانٹنگ جو طریقہ کار ہے جناب والا, اب آپ اس عمر میں نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو بیٹھ کے ٹانٹنگ طریقے سے دیکھ لیں, اور آپ ایک ریکلیس آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. شبین صاحب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ابھی یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے سیاست. اب آپ کے جو ہے نا آپ عمران خان کی قیادت میں جو کرنا چاہیں کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب تو وقت آ گیا ہے کہ اس کو دس وے ادر وے جو بھی ادارے ہیں, سیاسی ادارے ہیں, میری بات سنیں پلیز, میں نے آپ کے بات کچھ نہیں بولا, میں کہتا ہوں دس وے ادر وے, جس طرح بھی ہو اس قسم کے ایڈیوسٹی کو روکنا چاہیے. اوکے, ون لائنر رسپانس. ایک سیکنڈ فردوس بھائی, میں صرف سینٹر کامران صاحب سے بھی کو بھی شامل کر لوں, پھر آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. سینٹر کامران مرتضی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سینٹر صاحب, کامران صاحب, اب تو اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے پنجاب کی, آگے کے پی کی باری ہے اور ادر پروونسز کی جہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, جہاں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب کیا کریں گے, واٹ وڈ بی اور ایکشن, پی ڈی ایم کیا کرے گی, حکومت کیا کرے گی, الیکشن کی طرف تو الٹیمیٹلی اب جانا پڑ جائے گا. دیکھیے یہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی اسمبلی کو, اگر ان کے پاس میجارٹی ہے, کل انہوں نے میجارٹی ایک طرح سے پروو کی ہے, گو کہ نون والے اس کو جو ہے اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے, مگر میرا خیال ہے گورنر صاحب نے چونکہ ایکسیپٹ کر لیا اور ہم باہر بیٹھے ہوئے یا دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو ہاں جب ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اسمبلی کو کنٹینیو کریں یا اس کو توڑ دیں. مگر دو تین باتیں جو نا بڑی عجیب سی لگتی ہیں.
بڑی عجیب سی اسٹی ہے کہ آپ اس اسمبلی کو توڑ کے پھر اس اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے جمہوریت میں؟ بعض اوقات آپ جیتتے ہیں، بعض اوقات آپ ہارتے ہیں، اور بعض اوقات آپ بقول آپ کے کہ آپ کی مقبولیت آسمان سے جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ چھو رہی ہے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے مہینے جب الیکشن ہوں گے یا 4 مہینے کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو آپ کی مقبولیت جو ہے نا اسی جگہ پہ ہو. تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو وہ آپ کو بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے. مگر یہ ٹھیک ہے، اب اگر پاکستان کے لوگوں نے اس پالیٹکس کو اپنے دل میں یا اپنی جگہ اپنے جگہ دی ہے تو اس کو بھگتنا بھی پڑے گا. اور یہ پاکستان کے لوگ شاید اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی سٹیج پہ اس کو ریئلائز کر سکیں کہ یہ ہم کس چیز کو بھگت رہے ہیں، جس کو ہم نے ووٹ کیا تھا یا جس کو ہم ووٹ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. تو ہم اس کو جو ہے نا قطعاً، کیونکہ ایک جمہوری عمل ہے، ایک دستوری عمل ہے، ایک قانونی عمل ہے، ہم اس کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سے اپوز نہیں کرتے. انہوں نے ایک دستوری راستہ اختیار کیا ہے، دستوری راستہ سر آنکھوں پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی پاکستان کے لیے بہتر اچیو کیا جا سکے گا. ان کو یہ کوشش کرنے کا حق ہے بطور پولیٹیکل پارٹی، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم کو اس کو اپوز کرنے کا حق ہے. ہم اپنے طور پہ اپوز کریں گے، ہم لوگوں کو جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اویئر کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا یہ حق ہے کہ یہ الیکشن میں آج اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا ذکر ہے نا اس میں سارے میں. موجودہ فوجی قیادت عمران خان کے درمیان کوئی ڈائلاگ نہیں کروا رہا، یہ صدر مملکت نے کہا ہے. ابھی صابر بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تبھی یہ کر سکے ہیں. تو یہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے 2-3 باتیں انہوں نے کی تھی. ایک اسٹیبلشمنٹ میں کہ مجھ پہ سرخ لکیر لگا دی گئی ہے، تو سرخ لکیر جو نا یہ ثابت ہو گیا کہ سرخ لکیر آپ پہ کسی نے نہیں لگائی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون آ رہے ہیں تو ٹیلی فون نہیں آ رہے ہیں. 5 کروڑ روپے کی باتیں کی کہ جی فلاں کو مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں تھے. تو نہ کرپشن کا جو نا ایلیمنٹ پروو ہوا، نہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کا ہوا. باقی انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ میجورٹی سب پروو کی ہے کل رات میں، یا جو رات گزری ہے یہ ابھی. اور جب پروو کرنے کے بعد یہ ان کا حق تھا، انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا، دستوری حق تھا. ہم ان کو جو ہے نا اپوز کرتے ہیں، مگر اس کی کیونکہ یہ ایک دستوری عمل ہے اس لیے جو نا ہم ان کو اس کے لیے کوئی ایکیوز نہیں کرتے. یہ انہوں نے اپنا طریقہ کار استعمال کیا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں یہ بہتر کر رہے ہیں تو یقیناً کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو جو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہتر کیا تھا یا برا کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتی ہوں. جی فردوس بھائی اب بتائیے. جی میں خاقان مرتضیٰ سینیٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار اے ویری بیلنسڈ ویو فرام این اپوزیشن آف دا پارٹی. لیکن پہلی چیز واضح رہے کہ جو کچھ نیشنل اسمبلی کی سیاست میں ہوا تھا وہ آئینی نہیں ہوا تھا. پہلے سندھ ہاؤس کے اندر ایم پی ایس کی خرید و فروخت کی گئی. یہ جو اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا گیا ہے یہ کسی دنیا کی جمہوریت میں نہیں ہو سکتا ایسے. پہلے وہ دکھائے گئے کہ ہم نے 22 توڑ لیے گئے. میں نے آپ کے ہاں بھی سندھ اسمبلی کے فلور پہ بھی رمیش کمار کا پورا واقعہ سنایا گیا ہے کہ ان کو کتنے ارب روپے دیے گئے اس کہ 1 کروڑ کی 100 ایکڑ زمین کے اوپر ان کو جو فنڈنگ دی گئی ہے، جو سینکشن ہوئی ہے ایک اپوزیشن کے ایم پی اے کو ودن 30 days، اس کے تمام ڈاکومنٹڈ ثبوت میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ دیے اینڈ آئی ایم باؤنڈ بائی دوز ڈاکومنٹس، اور میں نے اسپیکر کو پریزنٹ کیے. تو یہ کوئی کہے کہ زرداری صاحب نے باپ پارٹی والوں کو لیا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ان کو مات دے چکے ہیں سنجرانی صاحب کے الیکشن پہ چیئرمین کے اوپر. اب بھی وہ جس طریقے کی سیاست کرتے ہیں خرید و فروخت کی اس کو یہ آئینی سمجھتے ہیں. یہ ان کی صابر بلوچ صاحب. پھر آپ جو ہیں سوری مائی فرینڈ، آپ ورشپ میں ورشپ موڈ میں نہیں ہوں. اس سے کہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کی ذات شامل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے جلد سے جلد انتخابات کرانے ضروری ہیں، اور جلد سے جلد انتخابات کرانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس میں ذات کوئی نہیں ہے. اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں یس ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم پنجاب میں ابھی بائی الیکشن ہوئے تھے، حمزہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، فیڈرل گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باوجود 20 میں سے 16 سیٹیں ہم لے کے گئے. اور وہ 20 سیٹیں کون تھی؟ جس پہ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے.
جس پہ انڈیپینڈنٹ لوٹے جیتے تھے، جنہوں نے جا کے پی ڈی ایم جوائن کیا تھا، ان کے خلاف جیتے تھے. تو انشاءاللہ ہم پنجاب میں جب 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے کے آئیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی اسمبلیاں مت ڈیزالو کیجیے گا. پھر آپ بولیں گے کہ نیشنل اسمبلی کا آپ الیکشن کیسے جیتیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ مجبور ہوں گے، ابھی آپ کے ایم این ایز کہیں گے کہ بھائی آپ مروانے کے چکر میں کیوں آ رہے ہیں ہمیں، کہ ایم پی ایس کے بغیر الیکشن لڑیں گے، اس لیے کہ ایم پی ایس اس وقت ہوں گے نہیں. تو یہ والی چیز جو ہے نا اس ملک کے لیے یہ بڑا خوش آئند قدم ہے. اور یہ بات میں آج بتا دوں، آرٹیکل 130 سب کلوز 10 اور دوسرے کلوزز، اور جس میں صابر صاحب نے بات تو کی، بالکل صحیح کہہ رہے تھے، the governor has no option within 3 days اس کو 48 hours max. اگر نہ بھی کرے تو آٹومیٹکلی ڈیزالوڈ ہے. تو یہ 48 گھنٹے شروع ہو گئے آج کے اس وقت سے، یہ پرسوں شام تک پورے ہو جائیں گے بس. میکسیمم اگر دن گنے کہ تو آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، اس سے زیادہ 48 گھنٹے نہیں ہوتے جو میں 3 days کا کہہ رہا تھا کاؤنٹ کے لیے. تو یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ پھر مذاق کر رہے ہوں گے، جس طریقے سے انہی نے پہلے کیا ہے اور انہی نے بار بار کیا ہے. اس وقت جو اسپیکر نے اسمبلی میں ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کیے تھے، سلیکٹو کیے تھے، وہ بھی آئین کے ساتھ مذاق ہے. اور اب اگر گورنر کو انہی نے پھر مس یوز کیا، which I hope so that he being a fine gentleman، وہ اپنے آپ کو مس یوز نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں رضا، ابھی میرے دوست نے یہ کہا کہ جناب کہ ہم نے بائی الیکشن میں 20 سے 14 سیٹیں جیتی ہیں. 16 سیٹیں جیتی ہیں. اچھا، آن دا ادر سائڈ کل کا جو ان کا کل رات کا جو جس ایمرجنسی میں اور ایک یعنی جس طریقے سے انہوں نے اجلاس بلایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ ایک ان یوزول سسٹم تھا. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا، لیکن آپ نے اپنی میجارٹی 186 ایک ووٹ سے آپ نے ثابت کر دی. چاہے ایک ووٹ ہے، آدھا ووٹ ہے، آپ نے ثابت تو کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائی الیکشن میں آپ جیتتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ جو ہے نا کانفیڈنس کا ووٹ لیتے ہیں، تو اس میں زرداری صاحب کو برائب کرنے کی بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ زرداری صاحب اس وجہ سے برائب کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے نا ہروائیں. یہ کہاں کا منطق ہے جناب؟ اگر فرض کر لو آپ کی بات کو تھوڑا سی منطق کی وہ بات آ جاتی کہ عمران خان کو 20 میں سے آپ اس کو 2 ووٹ مل جاتے، 2 سیٹیں مل جاتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو لوگوں کو یہ کیا گیا، وہ کیا. یہ تو ایک انسلٹ ہے آپ جو عوام پہ کر رہے ہیں. آپ جہاں جیتے ہیں بھی آپ جو ہے نا اب دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ مجھ سے یقین سے یہ کہہ لیں، اب یہ الیکشن کمیشن پہ یہ وہ کریں گے جناب، پریشر ڈالیں گے کہ آپ اپنا الیکشن کا اناؤنس کریں، ڈیٹ اناؤنس کر دیں، جلدی کر دیں. اس لیے کہ ہماری پاپولرٹی ہے، جتنی بقول سو کالڈ پاپولرٹی کی یہ بات کرتے ہیں، جتنی جلدی سے جلدی آپ کرتے ہیں کر لیں، اور پھر کہیں گے کہ جی زرداری صاحب آئے تھے یا فلانے صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ برائب کیا، انہوں نے یہ کہاں کی بات، کس قسم کی سیاست ہے جناب؟ آپ کی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس بندے کو آپ یعنی ان چیزوں میں انوالو، وہ ایک شریف انسان ہے، وہ ایک از مائی لیڈر. دیکھو نا، وہ آپ اس طرح کی جو ہے نا ایکٹنگ نہ کریں. وہ اس لیے کہ آپ اپنے لیڈر کو دیکھ لیں، وہ کس قسم کی اس کے کرتوت فلانا اور یہ وہ ایک مہذب ایک سردار ہیں، اپنے علاقے کے ایک بڑے بندے ہیں. آپ جیسے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن میں آپ کو جناب بتاؤں کہ عمران خان میں اور زرداری صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یو کانٹ تھنک آف اٹ. وہ مجھ سے پوچھیں، آپ اپنی جو نا آپ کی ٹانٹنگ اپنی جگہ پہ ہے بہرحال. لیکن میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ٹو بی ویری فرینک، یو آر وٹ شوڈ آئی کال یو؟ پالیٹکس میں آپ جیسے بندے کو کیا میں بتاتا ہوں کہ آپ جو نا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ذمہ دار آدمی ہیں، کہ رسپیکٹیبل شخص ہے میرے لیے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی رسپیکٹیبل شخص عمران خان جیسے ایک جو ہے نا ایک شخص کو فالو نہیں کرتا، ٹو بی ویری فرینک. بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن آپ کی سیاست ایک جو ہے نا ایک بڑے مزے کا خیز اور ایک گند کی طرف جو ہے نا اب چلتی جا رہی ہے، اور آلریڈی ہے، اب بھی ہے. لیکن وی آر موونگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر. بہت بڑی
افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہوں، میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں، ایک کارکن ہوں، میں بھی ایک جو ہے نا ایک انتہائی سویلائزڈ یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے تابع اپنی سیاست کر رہا ہوں. آپ زرداری صاحب کو دیکھیں، آپ بلاول صاحب کو دیکھیں، کبھی کوئی آپ نے یہ سوچا کسی پہ کوئی اس قسم کا انہوں نے دباؤ ڈالا ہے؟ کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوئی؟ بہرحال وہ آپ جانے، آپ کی سیاست جانے. نہ کوئی صاحب اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کی ہے آپ کی، خدا کے واسطے تھوڑا سا آپ اپنے عزت نفس کو بھی تو دیکھو. اچھا میں واپس سینٹر کامران صاحب کی طرف جاتی ہوں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ویری پرسنلائزڈ کمنٹس، آئی ایم سوری بٹ آئی ول ریپلائی. اگر آپ کو ہارٹ ہوا ہے، نہیں پلیز چھوڑ دیجیے، میں کوئی نہیں، مجھے آپ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پرسنل اس پہ نہیں جانا چاہیے اور نہ جائے. میرا مطلب خدا نہ کرے زرداری صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، زرداری صاحب کا نام نہ لینا، وہ میرا لیڈر ہے بھائی، میرا بڑا ہے، میرا لیڈر ہے، مجھے ہرٹ ہوتا ہے، مجھے فیل ہوتا ہے. آپ نے عمران خان کا پہلے سمجھے نا، عمران خان کو آپ سے میں بہتر جانتا ہوں، میں اور عمران خان بہت اکٹھے رہے ہیں. اچھا چلے میں سینٹر کامران صاحب کی طرف جاؤں گی. سینٹر صاحب، ایسی سچویشن میں اب اور مزید معیشت کی کیا صورتحال بنے گی؟ کیونکہ جب یہ صورتحال ہو کہ 2 صوبوں میں 3 صوبوں میں حکومت ڈیزالو ہو جائے تو پھر تو معیشت سنبھالنا بھی مشکل ہوگا. جی میری اسیسمنٹ میں جو پچھلے 8 مہینوں سے صرف یہی کوشش ہو رہی ہے کہ معیشت ختم کی جائے، معیشت برباد کی جائے اور اس جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو بدنام کیا جائے. اس میں نہ صرف جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بلکہ ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی انوالو ہیں اور وہ لوگ بھی انوالو ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی عہدے پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق رہا ہے. اور اس میں پاکستان کی عوام کا بھلا ہو برا ہو ان کو کوئی وہ نہیں ہے. انہوں نے اس کو اپنے طور پہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا تھا یہ 7-8 مہینے جس کو ہو گئے ہیں، یہ کوئی بہت خراب لوگ ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، اور اس سے پہلے جو نا پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی. یہ ان کا جو نا وہ مین جو ایجنڈا ہے اس وقت. تو اللہ پاک خیر کریں گے، یہ ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا. یہ اپنے طور پہ کوشش کریں، ہر وہ کوشش کریں جس کے دستور پرمٹ کرتا ہے، اور ہم ہر وہ کوشش کریں گے جس کے لیے ہم کو دستور اور قانون پرمٹ کرتا ہے. ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے، ایون کسی کی بھی حکومت ہو، اور ان کو جو ہے نا وہ پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش، پاکستان کے عوام کو خراب کرنے کی کوشش اور اپنے اپوننٹس کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کی کاس بھلے کسی کو بھی بھرنی پڑے، بھلے ان کو خود بھرنی پڑے. اوکے، ویری کوئکلی فردوس بھائی یہی پوچھوں گی، معیشت کا حال پھر کیا ہوگا؟ مزید یہ تو حالات ڈسٹربنس کی طرف لے جائیں گے. اٹ از بالکل آبویس سی چیز ہے کہ اگر ملک کی معیشت صحیح کرنے کا ان کے پاس کوئی پروگرام پلان ہوتا تو وہ آج 8 مہینے میں دیٹ شوڈ ہیو بین پلیسڈ. اوکے، نو پلان. یہ آئے تھے مہنگائی کم کرنے. انہیں پتا تھا عمران خان نے جو کچھ کر رہے تھے 3-3.5 سال، اس لیے کہ یہ تو بڑے تجربہ کار لوگ تھے. نالائق تو ہم تھے، لائق تو یہ لوگ تھے. ان لائق لوگوں نے 9% کی مہنگائی کو اٹھا کے 30% پہ لے گئے. یہ آئے تھے 12 روپے کی پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ، مظاہرے کر رہے تھے، ریلیز نکالی ہیں، لانگ مارچ کی ہے، اور اس کے بعد 12 روپے کے بجائے 100 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. یہ آئے تھے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہے تو وہ 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ان 2 ایئر جو تھا اس کو گھٹا کے اب لیس دین 2% پہ آ گئے. اور میں ان کے اور 1 منٹ صابر بلوچ صاحب جو کچھ کہتے آئے ہیں، ہمیں ساری کہانیاں دہرانے پہ نہ مجبور کریں کہ بیمبینو کے ٹکٹ بلیک مارکیٹنگ کون کرتا تھا. حاکم علی زرداری کتنے بڑے سردار تھے اور کتنے مانے ہوئے سردار تھے، اور سندھ کے اندر ان کا کیا مقام تھا کہ اس وقت. اب چھوڑ دیجئے، جب آپ بول رہے تھے تو میں نہیں بولا تھا. اب آپ پلیز نہیں کیجئے. اور وہ جو کچھ ہوتا ہے چھانگا مانگا کی سیاست میں، جو قسمیں مری میں لی گئی تھی، قرآن پہ لی گئی تھی، اور اس کے بعد جب صدر بن گئے تو کس طرح منحرف ہوئے تھے، یہ ہے کردار سازی. سر محل میرا نہیں ہے، اور جب وقت آیا تو سر محل میرا ہے. یہ ہے کردار، یہ کردار سازی ہے کہ انہی نے تمام کاغذات سوئٹزرلینڈ سے منگوائے، واجد شمس الحسن سے منگوائے، اور اس کو اٹھا کے ڈسٹروائے کر دیا. ایک پرائم منسٹر کو ریموو کروایا. یہ ہے ان کی جمہوریت پسندی کے یہ پکڑے نہ جائے. اور آنے کے بعد انہی نے اگر ایک کام کیا ہے تو نیب کے قانون کو تبدیل کیا ہے، ہر مفرور کو آنے کی اجازت دی ہے. ڈالر اسحاق کو واپس، جو کہ پہلے بھی وعدہ معاف گوا تھا، اس کو دوبارہ آ کے
बनाया है और उसने वही पॉलिसीज इख्तियार की हैं जिससे पाकिस्तान की मीशत तबाह हो। पाकिस्तानी मीशत तबाह। जी मीशत जल्दी से कोई जी मीशत पे आ जाए। हाँ। देखिए ना, बात है कि मीशत की हालत डेफिनेटली बहुत ख़राब है आपके मुल्क की, और इनको चाहिए तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो और हुकूमत के साथ मिल के, जिस तरह एक जो है ना बात चलती जा रही है कि जी के इन तमाम पार्टीज, तमाम लीडर्स मिल के वो किसी फार्मूले पे आ जाएं, कुछ सोचें ताकि मुल्क की मीशत बेहतर हो जाए। ठीक है। तो मीशत इस वक्त जिस डिगर पे है वो किसी किस्म की जो है ना वो उसको अप्रिशिएट नहीं, मुतमल तो है ही नहीं। मुल्क आपका मुतमल नहीं है, आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके जो है ना डेवलपमेंट बजट प्रॉब्लम में आए, आपका नॉन डेवलपमेंट बजट प्रॉब्लम में आए, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे मसले हैं जो कि मजीद रहेंगे। बहुत शुक्रिया सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका, और सेंटर साबिर बलोच साहब आपका, तीनों वजह का शुक्रिया। एक ब्रेक पे जा रही हूँ जी, कमर्शियल ब्रेक बिल्कुल नहीं लिया इस प्रोग्राम में, लेकिन उसके बाद जब वापस आएंगे तो आप देखेंगे, बात करूंगी जुबैर साहब से भी कि नून लीग क्या कह रही है जिस सारे सूरत हाल पर, क्योंकि 5 मिनट बस रह गए प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड।